नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ईमान, तक़वा और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम सूरतुल फ़ातिहा की दूसरी और तीसरी आयत की तर्जुमा और तफ़सीर करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लें, मैं भी और आप भी, कि इस आजकल के दौर में हमारे रब ने हमें अपने काम के लिए चुना। आप देखें कि सोशल मीडिया पे कितनी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको अल्लाह ने तौफीक दी कि आप उन सब चीज़ों को छोड़कर अल्लाह के कुरान की तफसीर को सुने, और मुझ गुनहगार बंदी को अल्लाह पाक ने इसलिए चुन लिया कि मैं आपको वो तफसीर बताने का ज़रिया बनूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, हम शुरू करते हैं। आयत नंबर 2 है अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमान का मतलब है वसी रहमत वाला, रहीम नहायत रहम वाला। रहमान और रहीम अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, और रहमान वो सिफ़त है जो अल्लाह पाक ने कुरान में अल्लाह के बाद ख़ुद के लिए इस्तेमाल की। सूरह रहमान की आयत नंबर 1 है अर्रहमान अल्लमल कुरान। वो नहायत रहम करने वाला है और उसी ने कुरान की तालीम दी। और रहमान का लफ्ज़ी मानी है सब पर रहमत करने वाला, यानी उसकी रहमत में कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ़ मुसलमान पर होनी है या सिर्फ़ नेक लोगों पर होनी है, गुनाहगारों पर नहीं होनी है, काफिरों पर नहीं होनी है। अनकंडीशनल रहम है ये, जो वो सब पर करता है। हम देखते हैं गैर मुस्लिमों को अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें अता करते हैं, औलाद, रिज़्क़, दौलत, सेहत। हालांकि बहुत से लोग हैं जो बुतों को पूजते हैं, बहुत से लोग हज़रत ईसा को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं, शिर्क करते हैं। गर्ज़ हर किसी ने अपना एक अलग रब बनाया हुआ है और उसकी इबादत में लगा हुआ है। आप उसकी रहमत पर गौर करें कि ये तमाम लोग गैर अल्लाह की इबादत से फ़ारिग होकर हमारे अज़ीम रब का दिया हुआ रिज़्क़, उसके दिए हुए दांतों, उसके दिए हुए मुंह से खाते हैं। उस रब की दी हुई औलाद को देखकर खुश होते हैं। हमारे रब की दी हुई जिस्मानी नेमतों से फिर से गैर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद हमारा रब उनकी नेमतें नहीं छीनता। यही है उसका रहमान होना। क्या लेवल है उसकी वसी रहमत का। आप इस बात पर गौर करें, इस पे सोचें। आप ये देखें, हम किसी को हर महीने 10-20 हज़ार देना शुरू कर दें और वो बंदा कहीं अचानक हमें मिलता है किसी महफ़िल में, और वो हमसे बात नहीं करता, बल्कि वो हमारे दुश्मनों के गले लग रहा है, उनसे मोहब्बत कर रहा है, उनकी वाह वाह कर रहा है। क्या फ़ीलिंग होगी हमारी? शदीद गुस्सा आएगा और हम फ़ौरन उसको दी हुई रकम को रोक देंगे और उसकी जगह किसी और को देना शुरू हो जाएंगे जो हमारा ताबेदार हो, जो हमें देखकर हमारी तारीफ़ करे और हमें जो है वो बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। यही तो फ़र्क है हमारे रहम में और उस रहमान के रहम में। हमारा रब अज़ीम तर है और उसकी रहमत वसी तर है। रहमान वो हस्ती है जिसकी रहमत ठाठे मारते हुए समंदर की मानंद है, और उसकी रहमत में दवाम भी है। अल्लाह ताला की रहमत में ये दोनों शामिल हैं, और ये दोनों शाने अल्लाह के अंदर बैक वक्त मौजूद हैं कि उसकी रहमत बहुत शदीद भी है और उसमें दवाम भी है।
انسان اگر کسی پر رحم کرتا بھی ہے نا تو وہ وقتی ہوتا ہے، کچھ وقت کے ساتھ جذبہ کم ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم کوئی جانور رکھتے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس سے فیڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نے اسے گلی سے پکڑا ہوتا ہے اور ہمارا رحم کا وہ لیول نہیں رہتا، آہستہ آہستہ فرق پڑنا شروع ہوتا ہے۔ پر میرے رب کے رحم میں دوام ہے، وہ جس پر رحمت کرتا ہے اس پر کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور وہ یہ بھی برا نہیں مناتا کہ دیکھو یہ میرے سوا اور لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں اور چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ الرحمن ہے، نہایت وسیع رحمت والا، اس سے وسیع رحمت کسی بھی اور معنی میں سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ جب بھی وسیع رحمت کا خیال آئے تو ہمارے ذہن میں صرف اور صرف اللہ پاک کا خیال آنا چاہیے۔ الرحیم، نہایت رحم والا۔ رحیم بھی اللہ پاک کی صفت ہے، اور یہ صفت خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی الرحمن انکنڈیشنل رحم تھا اور الرحیم میں کنڈیشن ہے، یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو اس صفت کی وجہ سے یہ امید رکھ سکتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا رحیم ہم پہ رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا میں زمین میں ضرور ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ یہ شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، شیطان اللہ پاک سے یہ بات ان لفظوں میں کرتا ہے، اور ہمارا رحیم رب کیا جواب دیتا ہے؟ ہمارا رب کہتا ہے، اے میرے بندے، اتنے گناہ کر کہ ان کی تہیں زمین سے آسمان تک پہنچا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دو، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ہمارا رب ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے، ہم پہ رحم کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہمیں بیماری، تکلیف، تنگ دستی، پریشانی میں ڈالتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بھی اس کا رحم ہوتا ہے۔ ہم جس تکلیف، پریشانی، بیماری میں اپنے رب کے قریب ہو جائیں وہ اس کا رحم ہے۔ کئی بار ہم بیمار ہوں تو رات کو تکلیف کی وجہ سے سو نہیں سکتے، یا جب بہت بے بس ہو جائیں تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تکلیف کی حالت میں ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے اور ہم رب سے توبہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ہماری زندگی کے گزرے سالوں کی سیاہی کو دھو دیتا ہے۔ ہماری آنکھ سے بہنے والے ایک آنسو کی وجہ سے وہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ بیماری، تکلیف اور پریشانی نہ آتی اور ہم گہری نیند میں لیٹے سوئے رہتے اور اسی طرح شتر بے مہار گھومتے رہتے تو شاید ہمیں وہ لمحہ نصیب نہ ہوتا جس میں ہم نے اپنے رب سے توبہ کی۔ ہمارے دل میں خیال ہی نہیں آتا اپنے رب کے قریب جانے کا، اس سے مانگنے کا۔ ویسے بھی جب ہم تندرست، دولت مند اور خوش باش ہوتے ہیں نا تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خود کو بڑی سپر چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو کیا وہ بیماری، پریشانی اس دولت اور اس تندرستی سے بہتر نہیں ہے جس کے اندر ہم اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں؟ بے شک وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے رحم کو سمجھنے کے لیے بھی اس کی محبت ضروری ہے۔ جب ہمیں اس سے محبت ہو جائے گی تو اس کے ہر عمل، ہر ہمیں دی گئی ہر دکھ تکلیف کے پیچھے ہم اس کا رحم ڈھونڈ لیں گے۔ قربان جاؤں اپنے رب کے رحیم ہونے پر۔ یہ جو سمندر ہیں روزانہ اپنے رب سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو ہم ان لوگوں پر چڑھ جائیں، دنیا میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ زمین کہتی ہے، میرے مولا تو اجازت دے، میں پھٹ کر ان کو اپنے اندر دھسا لوں،
یہ تیرے بہت نافرمان ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم زمین پر اتر کر ان کو فنا کر دیں، یہ تیرے احکام کی دن رات خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں اس رحیم کا جواب سنیں، وہ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان نہ آؤ، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے تو پکڑو مٹا دو، اگر انہیں میں نے بنایا ہے تو میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے ہیں، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے ہیں۔ جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، نظر آنا بند ہو گیا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، جوانی کی طاقت ختم ہو گئی، ہاتھ پیر لرزنے لگے، تب بھی دل میں اگر توبہ کا خیال آ جائے تو اللہ کہتا ہے آ تو صحیح میری طرف، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ کتنا رحیم رب ہے ہمارا، اس سے بڑھ کر رحم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب ہم نے گناہ کر کر کے اپنے پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سکھائی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ چند بار یہ دعا کیا کریں۔ آئیں سب مل کر توبہ کریں۔ ہمارا رحیم رب آج تک کہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے یوم دن کا، دین بدلے کے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ جو حکم دے، جو روک لے، نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے اور جو ہمارے گناہوں پر سزا دے۔ جب وہ دن آئے گا، مطلب قیامت کا دن، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سورہ الانفطار کی آیت نمبر 17 سے 19 تک کا ترجمہ ہے، تم کیا جانو جزا کا دن کیا ہے، پھر تم کیا جانو جزا کا دن کیا ہے، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ مسلم کی روایت نمبر 7051 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر والے کہاں ہیں؟ اس منظر کو سوچیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ اس دن ہمارا رب فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں اختیار ہے اور بادشاہی ہے؟ ہمارا رب کہے گا، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ سورہ النبا کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے، جس دن جبریل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، وہ درست بات کہے گا۔
اس منظر کو سوچیں، غور کریں اور اس کے لیے کچھ تیاری کریں۔ اس دن ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، دنیا کی کوئی دوستی، دنیا کی کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ مگر کیا کام آئے گا؟ کام آئے گی رب کی دوستی، رب کے ساتھ کی گئی تجارت۔ ہمیں غور کرنا ہے اور خود کو اس دن کے لیے تیار رکھنا ہے۔ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہمیں اگر کوئی گرینڈ فنکشن اٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم کتنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ فیملی میں سے ہی اگر کسی کے گھر میں فنکشن ہو، کوئی شادی ہو، کچھ ہو، کتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی یہ نہیں لیا، ہم نے وہ نہیں لیا، ہم نے وہ کپڑے نہیں پہننے، ہم وہ پہنیں گے تو ناک کٹ جائے گی، ہم قیمتی تحفے نہیں دیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اور وہ دن جس دن ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی کیا تیاری ہے؟ وہ قدر کرنے والا ہے، اسی لیے اس نے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ قیامت کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنے اعمال درست کریں گے، ہم اللہ سے دوستی کریں گے، ہم اللہ سے تجارت کریں گے، اور یقین کریں کہ صرف اور صرف یہی عقل مندی ہے۔ ہماری صرف ایک کوشش ہو کہ رب راضی ہو جائے، ہماری صرف ایک دعا ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ یقین کریں کہ اس سے بڑی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی سے ہم میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ آپ سوچیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ ایگزام ہونا ہے اور اس کے بعد رزلٹ آنا ہے، کیا ہم پڑھیں گے؟ رزلٹ کا ڈر ہوتا ہے امتحان کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہمیں رزلٹ کا ڈر جو ہے نا، وہ ہمیں پڑھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ ہم امتحان میں اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ رزلٹ آئے گا، ناکام ہو جائیں گے ہم درجنوں کتابیں حفظ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم میں یہ ڈر نہ ہو، یہاں تک کہ ہمیں صرف یہی ہو کہ صرف ایگزام ہوگا، اس میں ہم جو مرضی لکھائیں، جب اس کا رزلٹ کا ہی کوئی ڈر نہیں ہے تو پھر ہم کبھی بھی کتابوں کو نہ چھوئیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ ان پہ غور کریں گے۔ یہی بات ہے، ہم پہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ بدلے کے دن پہ یقین کامل نہ رکھیں، اور اس دن کی کامیابی کے لیے ہمیں بہت کوششیں کرنی ہیں اور ساتھ میں دعائیں کرنی ہیں۔ آپ اس دن پر یقین کرنے کے بعد کچھ بھی غلط کرتے ہوئے محتاط ہو جاتے ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ رب سے رحمت کی امید رکھیں اور اپنی کوشش میں لگے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بدلے کے دن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ۔ ہم اس قابل نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔